बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सब के लिए, दाता की नगरी लाहौर से। मैं हूँ आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन ARYQ TV पर। रोशनी सब के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारे प्रोग्राम का टाइटल है। अपनी वजाहत आप करता हुआ हमारा प्रोग्राम रोशनी को घर घर फैलाना, नूर उजाला घर घर तकसीम करना। ये उजाला कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के फ़रामीन का है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन कुद्स का है, अहले बैत की रिवायात का है, सहाबा के आसार का है, अहलुल्लाह के अतवार का। ये सारा उजाला इन्हीं नुफूस कुद्सिया का है जो घर घर पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी है, हमारी सआदत भी है और हमारे लिए शरफ़ भी, दीन में, दुनिया में, आखिरत में हमारे लिए मूजिब नजात भी, और उखरवी ज़िंदगी में हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का हक़दार बनने का एक वसीला भी। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ उन्वानात से हर हफ़्ता में मुज़य्यन होता है। हर हफ़्ता में एक मुतय्यन मौजू के साथ हम गुफ्तगू करते हैं। हुस्न इत्तिफ़ाक़ है, अल्लाह का फ़ज़ल देखिए कि आज यकम शाबानुल मुअज़्ज़म है, 1447 हिजरी का शाबानुल मुअज़्ज़म है। और आप जानते हैं कि रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, इनकी हकीकत से, इनके अजर से, इनकी फ़जीलत से अहले ईमान का बच्चा बच्चा वाकिफ़ हुआ करता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमाने अक़दस की रोशनी में ये अल्लाह के और रसूलुल्लाह के महीनों में शुमार होते हैं। शाबान भी दर हकीकत इस्तक़बाल रमज़ान का महीना भी है और शाबान की अपनी निस्बतें भी बहुत ज़्यादा हैं। निस्फ़ु शाबान की शब यानी शब बरात, शब मग़फ़िरत, शब नजात की एक अज़ीम रात भी अल्लाह ने इसी महीने में रखी है। कसीर तादाद में अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम के नफूस कुद्सिया की विलादत भी इसी महीने में है। हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि आज की शब मंसूब है हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा की मुबारक विलादत से। हमारी खुशबख्ती है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली ही शब में हमें इस उन्वान के तहत भी या अपना सलाम पेश करने की भी इजाज़त भी मिलेगी, मौका भी और सआदत भी। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान हमेशा की तरह बड़ा नाफ़े है और बड़ा इल्म वाला, और एक बंदा मोमिन के लिए इसकी हमा वक्त ज़रूरत रहती है। हमारा आज का उन्वान है तौबा की हकीकत। तौबा क्या है, इस्लाम में इसका तसव्वुर क्या है, क्या ये मोहलत है, क्या ये गनीमत है, क्या ये अल्लाह का फ़ज़ल है, क्या एक बंदा मोमिन जब गुनाहों से थक जाए तो उस पर आखिरी दरवाज़े में एक दस्तक देने वाली ये कैफ़ियत है, आखिर ये है क्या, इसको हमें समझना कैसे है, इस पर अमल कैसे करना है, और तौबा की दौलत से एक बंदा मोमिन को अपनी ज़िंदगी में रोशनी कैसे हासिल करनी है, और तौबा की दौलत से अपनी ज़िंदगी को ज़रख़ेज़ बनाकर कामयाब लोगों की फ़हरिस्त में अपना नाम कैसे लिखवाना है, यही हमारा आज का मौज़ूए सख़न होगा। आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की तरफ, ताकि सलाम और दुआ के बाद उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सके। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गुजरांवाला की सरज़मीन से। ये पहलवानों की सरज़मीन कहलाती है, लेकिन बड़े बड़े अहले इल्म और अदब भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप प्रिंसिपल जामिया फ़ारूकिया गुजरांवाला, आज पहली नशिस्त में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका खैर मक़दम भी करूँगा और आइंदा के लिए अच्छी मुलाकातों की ख्वाहिश और इजहार के तौर पर भी मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अल अज़हरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खुशामदीद, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, मैं ख़ुसूसी तौर पर वार्मली आपको वेलकम कहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपके साथ दूसरी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, नक्शबंदियों के अज़ीम और फैज़ रसा आस्ताने चूरा शरीफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत सारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ला चुके और इल्म व हिकमत के मोती यहाँ अपनी गुफ्तगू के ज़रिए तकसीम फरमा चुके। जनाब डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, आपका भी खैर मक़दम। मुकर्रम नाज़रीन, तौबा की हकीकत हमारा आज का मौजू है। गुफ्तगू का दर खोलते हैं अल्लामा मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ अल अज़हरी की गुफ्तगू से। अल्लामा साहब क़िबला, तौबा का तसव्वुर क्या है हमारे दीन में, दीन मतीन में, और इसकी हकीकत क्या है? मैं चाहता हूँ यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं ARYQ TV आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, और उसके बाद स्पेशली आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आज जिस मौजू का आपने इंतखाब किया है वो हुस्न इत्तेफाक समझिए कि इस माह मुबारक के साथ बहुत रिलेट करता है। ट्रू, एग्रीड।
کیونکہ یہ ماہ شعبان حقیقت میں ماہ توبہ بھی ہے، درست ہے، انر پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، ایگزیکٹلی. تو اسی مناسبت سے توبہ کے تصور اور حقیقت پر ہم بات کر رہے ہیں. توبہ کا جو تصور ہے، ایک تو جو ہماری کامن سوسائٹی کے اندر جو کامن نیریٹیو ہے وہ دو قسم کا پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں رانگ بھی ہیں، ہارمفل بھی ہیں، اور شاید ڈینجرس بھی ہیں. ان میں سے پہلا تصور تو یہ سائن آف ویکنیس، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید توبہ کوئی کمزوری ہے. اللہ اکبر. اور سیکنڈ یہ کہ اسے ایک ریچول کے طور پر لیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جب بڑھاپا آئے گا اور بڑھاپے میں فارملی کچھ ورڈ جو ہے انہیں بول لیا جائے گا، اور اسی کا نام جو ہے وہ توبہ ہے. ایک رسم کے طور پہ، رسم کے طور پر یا فارملی وہ بھی الفاظ استعمال کیے True. جاتے ہیں. یہ دونوں ہی ہارمفل ہیں فار دا پرسن، فار دا سوسائٹی، فار دا فیتھ، ساری چیزوں کے لیے یہ بہت نقصان. یعنی انہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ صحیح. اس تصور کا جو نقصان ہے کہ اگر آپ اس کو سائن آف ویکنیس سمجھتے ہیں تو دین آپ تو اس طرف آئیں گے نہیں، اور آپ کی ایگو گرو کرتی جائے گی، بہت اچھا ہے، آپ غرور میں جاتے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سیکنڈ جو ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے آخر پہ جا کے رسم کے طور پر توبہ کرنی ہے، تو پھر گناہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. ویری نائس، ایگریڈ، ویل سیڈ. انسان جو ہے وہ بالکل بھی نیکیوں کی طرف، گڈ ڈیڈز کی طرف، گڈ ہیبٹس کی طرف وہ واپس نہیں آئے گا. یہ اس کو پتا ہے کہ میری اگر فرض کریں ایوری کچھ 60-65 سال عمر ہے علامہ صاحب، تو میں 55-60 تک تو جو کرنا ہے وہ کرتا رہوں، آخری 4-5 سال دیکھوں گا، نیک ہو جاؤں گا، مومن ہو جاؤں گا، بندہ بن جاؤں گا. اسی وجہ سے اسلام نے اس پر بہت فوکس کیا ہے، اور یہ جو مسکنسیپشن ہے، یہ جو تصور پایا جاتا ہے، اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تصور پیش کیا ہے توبہ کا. سبحان اللہ. ارشاد فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. واہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو. توبہ کا جو لٹرلی مین ہے وہ ہے پلٹنا، رجوع کرنا، ٹو ریٹرن بائی آلمائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا. اب یہ کس چیز کی طرف سے واپس آنا ہے؟ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو اندھیرے کی طرف چلا گیا ہے اسے چاہیے اجالے میں آ جائے، جو ضد پہ کھڑا ہے اسے چاہیے ہدایت پہ آ جائے، ایگریڈ. جو اللہ تعالیٰ سے دور نکل گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے. گویا کہ وہ ریویو کرے کہ کس جگہ پہ وہ کھڑا ہے، اور وہاں سے وہ واپس پلٹے اور واپس نکلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. یہ توبہ انسان کو انر پیوریفیکیشن دیتی ہے. کب؟ جب وہ واپس پلٹتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اسی وجہ سے دو پہلوؤں پہ بہت خوبصورت انداز میں بات کی. ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے اس میں کبھی بھی نا امید نہیں کیا. صحیح. کہ کسی موڑ پر، کسی موقع پر تمہارے اندر سے ضمیر، تمہارا کانشیس بیدار ہو اور تم چاہو کہ میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، تو بڑا سمپل اور دلوں میں اترنے والا جملہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. پلٹنے کے لیے آتے ہو تو آؤ، پلٹو. ہاں لیکن ایک شرط ضرور ہے، تمہارے پاس جو اس کا تصور ہے وہ اس حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے کہ توبۃ نصوحا، جو دوسرے پہلو میں ذکر کیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے، بدلنا ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس پہلو پر بڑی خوبصورت بات کی. آپ چونکہ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی بھی ہیں، اور توبہ کا تعلق بھی خاص جو ہے وہ اگر بائی دا ورڈ لیں تو وہ انر پیوریفیکیشن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اسپیشلٹی ہے انسان کی. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ فرشتے تو ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، ایگریڈ. اور شیطان اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور وہ اس پہ مصر ہو جاتا ہے، اور بندہ ہی ہے جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو راستہ کھلا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اور آپ نے توبہ کی حقیقت کو ذکر کیا. فرمایا یہی ہے تاب العبد رجع العبد الی طاعتی ربہ، کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کی طرف واپس آ گیا ہے. بہت اچھا آپ نے آغاز فرما دیا ابو بکر صدیق صاحب، اور بڑے اچھے سادہ انداز میں، اور جس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے.
ناظرین مکرم، ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوا میں ڈاکٹر سید نوید جیلانی صاحب کی طرف بڑھوں گا. جب علامہ صاحب نے یہ کہا کہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہوا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اب دنیا میں کسی بڑے آدمی کی طرف بھی آپ کو جانا پڑے، آپ کو رجوع کرنا پڑے، آپ کو آگے بڑھنا پڑے، سٹیپ فارورڈ کرنا پڑے، تو بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے. بندے کی ایگو، انا، غیرت، اس کا سٹیٹس اور سارا کچھ جو ہے وہ اس کے آڑے آ جاتا ہے. قربان جائیے اللہ کی رحمت کے، بندہ جس حد تک چلا جائے، جس حد سے بھی واپس آنا چاہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، تو یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں سے بندہ شرمندہ نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت بڑھ کر خود گناہ گار کا خیر مقدم کرتی ہے. بلکہ اس کو اگر 2 مصروں میں منظوم کروں تو بات یہ ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. کبھی کسی بندے کی سیلف ریسپیکٹ آج تک ڈیمیج نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ تک جانے میں اور رسول اللہ کی بارگاہ کا رستہ طے کرنے میں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سہارا سدا ملتا رہے. آگے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بندہ توبہ کر لے اور اللہ کے دروازے تک پہنچنے کی رحمت تک کوشش کرے، اس کی شان اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بہترین، صدق اللہ. ماشاءاللہ. کسی شاعر نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے: عدل کرے تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والا، آئے رومی کشمیر میاں محمد فضل کرے تا بخشے جا سن میں ورگے منہ کالے. امام غزالی احیاء العلوم کے اندر توبہ کے 3 مدارج کو لکھتے ہیں، 3 درجے لکھتے ہیں. فرمائیے. آپ لکھتے ہیں کہ پہلا درجہ ہے ایسا ہے کہ جو انبیاء، مرسلین اور ملائکہ کے لیے ہے، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا. دوسرا درجہ ایسا ہے کہ جس میں انسان گناہ کر لے اور اس پہ نادم نہ ہو، شرمندگی نہ کرے، بلکہ اس پہ ڈٹا رہے کہ میں بس اس پہ ڈٹ گیا ہوں، میں اب توبہ کی طرف نہیں جاؤں گا. آپ لکھتے ہیں یہ شیاطین کا ہے. اللہ اکبر کبیر. تیسرا درجہ جو ہے وہ بنی آدم کا ہے. مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. مسلم کے اندر ایک اور روایت بھی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنگل میں یا صحرا کے اندر اپنی سواری پر کھانا پینا اپنا تمام سامان رکھ کر نکل جائے اور وہ سو جائے. جب اس کی آنکھ کھلے تو نہ وہ اپنی سواری کو پائے، نہ اپنے توشہ دان کو پائے، نہ اپنے مشکیزے کو پائے. اب وہ بھوک اور پیاس کے عالم کے اندر وہ تپتی ریت صحرا کے اوپر پہاڑوں کے گرد، ریت کے پہاڑوں کے گرد چکر لگائے اور اپنی سواری کو ڈھونڈے. جب وہ اپنی سواری کو ڈھونڈے اور سواری کو نہ پائے تو حدیث پاک کا جملہ ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے: مالک، میں جہاں سے چلا تھا میں وہاں جاتا ہوں، اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر دوبارہ سوتا ہوں. مالک، تو اسی عالم کے اندر میری روح کو جسم سے نکال لے، مجھے موت عطا کر دے. اللہ اکبر کبیر. احادیث کے جملے ہیں محسن بھائی کہ وہ شخص آتا ہے، آ کر لیٹتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی سواری کو اپنے پاس پاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے کھانے کو، اپنے توشہ دان کو، اپنے مشکیزے کو اپنے پاس جب پاتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. جب اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی عالم رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں آج آسمان کو سجا دو، واہ واہ، بہت آج جنت کو سجا دو، آج میرے بندے نے توبہ کر لی. واہ واہ واہ. جیلانی صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہی پر لطف منظر ہے. اور کبھی اس کو ہمیں سوچنا بھی چاہیے ایک بہت سادگی سے، بہت اچھے طریقے سے. جب کبھی ہمیں خلوت میں اپنے لیے بھی وقت ملے، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت جب آپ پر، مجھ پر، اپنے گناہگار بندوں پر خوش ہوتی ہے، اس وقت اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العزت کی اس رحمت پر اور کتنی رحمتیں قربان ہونے کے لیے آتی ہوں گی. اللہ کرے کہ ہمیں شعبان المعظم کی اس پہلی ہی رات کے صدقے توبہ بھی نصیب ہو، اور توبہ بھی ایسی جو مستقل ہو اور دائمی ہو، اور اللہ اس پر پھر پہرا دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک مختصر وقفہ.
ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج کا عنوان ہے توبہ کی حقیقت۔ شعبان المعظم کی پہلی شب ہے اور ہم فقیر در توبہ پر اپنے مالک کی رحمت کا انتظار کرتے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں نشر کرنے کے لیے یہاں مستنیر ہو رہے ہیں۔ ہمیں بڑھنا ہے علامہ محمد ابو بکر نقشبندی صاحب کی جانب۔ دین اسلام میں گناہ معاف ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یا اس کو دوسرے لفظوں میں علامہ صاحب یہ بھی کہہ لیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہو جس کو بہت سادگی سے ہمیں سمجھنے میں بھی سہولت ملے۔ فرسٹ آف آل تو ہم اس پہلو پر ضرور بات کریں گے کہ بہت ساری چیزوں کا جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا تو انسان کے لیے وہ اپیلنگ نہیں ہوتی۔ ایگریڈ، یہ تو مرکزی بات ہے۔ توبہ جو ہے یہ عمومی طور پہ بڑا کامن ورڈ ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اس کی ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ اسلام اگر یہ واضح ہو جائے تو یقین کریں کہ بینگ اے مسلم ہم پراؤڈ فیل کریں گے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف گلٹ، بہت اچھا، کہ یہ شرمندگی والا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ خود اس بات کو بیان کرے گی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہوپ دیتا ہے، امید دلاتا ہے، جوڑتا ہے انسان کو، اور انسان کی جو روٹین لائف ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے یہ لفظ توبہ ہی۔ اس تناظر میں اسلام میں جو گناہ کی معافی کا تصور ہے اس کے لیے دو بنیادیں ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ بنیاد کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ واہ۔ اور دوسرا کہ انسان اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ انسان خطا کار ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کو کوٹ کیا کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بندہ گناہ گار ہے بنی آدم، تو وہ اس بات کو ایڈمٹ کرے، قبول کرے کہ میں گناہ گار ہوں۔ ادھر ایک اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، اور دوسری طرف اپنا یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے۔ رب تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ تعارف بھی یہی ہے، غافر الذنب، کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو معافی ہے یہ انسان کی جو گلٹی فیل کرتا ہے نا، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان اگر کسی کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی سے وہ کوئی اس کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ دور بھاگتا ہے۔ یہ توبہ ایسا لفظ ہے کہ یہ بندے کو رب سے دور نہیں کرتی بلکہ قریب کر دیتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور پھر اس پہلو میں حضرت امام غزالی رحمہ نے اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ میں دو چیزیں ہیں معافی میں، گناہ کی معافی میں، کہ کیا وہ جس چیز کی معافی مانگ رہا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہے یا بندوں کے حق کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تعلق تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے باہر آئے، دوسرا یہ ہے کہ اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور تیسرا کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ صحیح۔ اور تیسرا کہ گناہ کی معافی کا کنسیپٹ اس حوالے سے بہت کلیئر ہونا چاہیے، جو مین ٹو مین ریلیشن شپ ہے، ڈیلنگز ہے، اس کے اندر بھی ایرر آ جاتے ہیں، ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تصور کیا ہے کہ انسان گھر بیٹھ کے کہے یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے، تو فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی سی یہاں تک 3 شرائط تو یہی ہیں۔ چوتھی شرط حق العبد میں یہ ہے، بندے کے حق میں یہ ہے کہ اگر اس نے اس کا مال غصب کیا ہے تو مال واپس کرے، اور اگر اس پر کوئی قذف وغیرہ ہے، کوئی اس پر سزا آتی ہے تو اس سزا کے لیے یا تو اپنے آپ کو پیش کرے یا اس سے معافی مانگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کا معنی بڑا خوبصورت بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آ کے تو وہ ڈاکو تھے، انہوں نے توبہ کر لی، جب توبہ کی تو واپس گئے تو انہوں نے فیل کیا کہ ان کو وہ جو کام آف ہرٹ ہے، وہ انر پیوریفیکیشن ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہی، ان کا جو اسپرچل لیول ہے وہ نہیں بڑھ رہا۔ تو واپس آئے، انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا کہ توبہ بندے کے درجات کو بلند کر دیتی ہے، ہمارے ابھی نہیں ہوئے، تو آپ ذرا دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی وہ جو زنبیلیں ہیں نا تمہاری، ان سے دعائیں کرواؤ۔ آئے ہائے ہائے، وہ جو ان کے پاس تھیلے وغیرہ تھے، جی جو سنبھال کے رکھا ہے ان کو کھولو۔ انہوں نے عرض کیا اس کا دعا کے ساتھ کیا تعلق؟ بہت شکریہ۔ فرمایا اس کے اندر وہ مال ہے جو تم نے لوگوں کا غصب کیا ہوا ہے، جاؤ جا کے وہ مال واپس کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ درجات عطا فرما دے گا جن کے تم متلاشی ہو۔ بہت تو یہ معافی کا خوبصورت بہت اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ،
ہم درجہ بدرجہ زینہ بزینہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں توبہ کی حکمتیں سمجھنی کہ توبہ کی حکمت کیا ہے, کیوں اس طرف بلایا جاتا ہے, کیوں یہ رستہ دکھایا گیا ہے, کیوں یہ در بنایا گیا ہے. دیکھیے محسن بھائی, بات ایسی ہے کہ انسان گناہ گار ہے, خطا کار ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی آیت قرآن تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا صرف شرک کے. صحیح. شرک کے علاوہ میں کسی گناہ کو معاف نہیں کروں گا. محدثین نے اس پہ کلام کرتے ہوئے لکھا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے, ایمان والا, وہ ایک گھوڑے کی مانند ہے. گھوڑا اپنی رسی کے اندر رہ کر دوڑتا ہے. جب وہ اپنی رسی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس سے کچھ افعال سرزد ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن توبہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو واپس اپنی رسی کے اندر لے کر آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسرائیلی روایت ہے لیکن بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا شخص, کیا آپ نے وہ واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ جو شخص 100 بندوں کا قتل کر کے گیا تھا, بالکل ٹھیک, اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. اللہ نے کہا کہ فلاں بستی فلاں قریہ کی طرف چلے جاؤ, وہاں کچھ صالحین رہتے ہیں, ان کی سنگت اختیار کر لو, جب ان کی سنگت اختیار کرو گے میں تجھے معاف فرما دوں گا. وہ بندہ نکلا صالحین کی سنگت اختیار کرنے کے لیے, ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کا وصال ہو گیا. اللہ آسمان سے 2 طرح کے فرشتے آئے, ایک عذاب والے ایک رحمت والے. عذاب والے کہتے ہمارا ہے گناہ کر کے جا رہا ہے, رحمت والے کہتے ہمارا ہے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب حدیث پاک کا جملہ ہے بصورت آدمیت, اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت کے اندر بھیجا اور اس نے آ کر کہا کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا کیا فیصلہ کرو گے؟ کہا جس طرف جا رہے ہو اس کو جگہ کو ناپیں گے, اگر وہ فاصلہ زیادہ ہوا تو جہنم والے لے جائیں, اگر کم نکلا تو جنت والے جنت والے لے جائیں. اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ میرے صالحین کی سنگت کو اختیار کرنے جا رہا تھا, توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس لیے تو سمٹ جا. زمین سمٹ گئی, جب فاصلہ ناپا گیا تو جس طرف جا رہا تھا وہ ایک بلشت کے قریب. اب حدیث پاک کا جملہ نکلا, اب اس کو رحمت والے فرشتے لے کر گئے. بات یہ ہے کہ جب انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جو مجھ سے مانگے, بخشش مانگے, وَإِنَّهُ يُنَزَّلَهُ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الاسماء دنیا, اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ندات کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, بخشش مانگنے والا. اللہ اکبر, اللہ مانگے تو صحیح. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں بڑی محبوب ٹھہری گئی, ایک شہید کے خون کا قطرہ, دوسرا توبہ کرنے والے کی آنکھ سے بہنے والا آنسو. اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا ہی محبوب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں پرصراط کے قریب کھڑا ہوں گا, جہنم کی لپٹیں بلند ہو رہی ہوں گی. اس وقت مجھے ایک پانی کا پیالہ دیا جائے گا, میں سوال کروں گا یہ آب سلسل ہے, آب جاریہ ہے, آب زمزم ہے, آب کوثر ہے, کیا ہے؟ عرض کیا جائے گا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور یہ آپ کی امتی کی آنکھ سے نکلنے والے وہ آنسوں کا قطرہ ہے جو اس نے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر بہایا تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پانی کے پیالے سے چند بوندے آگ کے اوپر گراؤں گا, اب آپ کی لپٹیں جو ہیں جو بلند ہو رہی تھی جن کے شعلے, اب وہ ماند پڑنا شروع ہو جائیں گی, ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی. محسن بھائی کیا مزہ آ رہا ہے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ ذرا سوچئے تو صحیح, توبہ کرنے والی جو آنکھ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں خوف سے توبہ کے وقت آنسو بہاتی ہے, وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ٹھہرے کہ اللہ جہنم کی آگ کو بھی انہی آنسوؤں سے ٹھنڈا کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ لیکن آئے تو صحیح نہ کوئی, وہ مائل باکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. آج انسان اپنی انانیت کا لبادہ اوڑھ کر گلیوں بازاروں کے اندر گھومتا ہے. اللہ تو کریم ہے, غفار ہے, اللہ رب العزت ہر وقت رؤوف الرحیم ہے, ہر وقت اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہے. اور یہ شعبان المعظم کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے اندر تو شروع سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا, مانگے تو صحیح. اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس انداز کے اندر مانگتا ہے, کس انداز کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے, اپنے گناہوں پہ شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے. جب انسان توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو اپنی صالحین کے اندر شامل فرما لے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر. علامہ محمد ابو بکر صاحب
اور توبہ کے ساتھ اکثر و بیشتر ہم استغفار کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا دونوں کو ایک ہی سمجھا جائے یا دونوں کو الگ الگ حیثیتوں میں ہمیں سمجھنا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا یونیک پہلو ہے توبہ اور استغفار کے درمیان جو فرق ہے۔ اگر تو ڈکشنری مین میں دیکھیں تو دونوں کے روٹ ورڈز ہی منفرد ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے معافی کو طلب کرنا، ریکویسٹ فار فارگیونیس، اور توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، صحیح، یہ عزم کر لینا کہ میں جو ہے رجوع الی اللہ کرنا، فیوچر میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ اور پھر بڑا منفرد انداز قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ سورہ نو میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم، تو یہ جس سیکوینس میں یہ آیت آ رہی ہے وہ بڑا منفرد ہے کہ قوم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اس میں غافل ہو چکی تھی، اور ان کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کلین یور ریکارڈ، کہ اپنے ریکارڈ کی طرف دیکھو اور جو ہے وہ اپنے ماضی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اور سورہ تحریم میں بالکل منفرد توبوا الی اللہ، تو یہاں کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو پلانز ہیں ان کو چینج کر لو، مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ دونوں لفظوں میں انفرادیت، منفرد ہونے کے اعتبار سے یہ بظاہراً تو کنیکٹڈ لگتے ہیں، لیکن آئیڈینٹیکل جو ہے یہ ان میں شناختی اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعائیں فرمائی تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کیا۔ صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا ربکم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو دیکھیے استغفار اور ہے اور توبہ اور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو انفرادی طور پر بہت ساری دعاؤں میں اسی طرح ذکر فرمایا۔ بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرما دیا، بہت شاندار۔ اللہ کرے کہ ہمیں توبہ کی بھی مہلت نصیب ہو، یہ سودا بھی ہمارے حصے میں آئے، اور اس کے بعد استغفار کرنے کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی ہمیں ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے فرمان اقدس کے مطابق توفیق بھی ملے، سعادت بھی ملے اور شرف بھی ملے۔ ایک مختصر وقفہ ہے ہمارے پروگرام میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہے روشنی کا سفر، داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر ہفتہ وار روشنی گھر گھر پہنچانے کا سلسلہ ہے۔ آج کا عنوان بڑا نافع اور بڑا ریلیونٹ ہے۔ شعبان المعظم کی ٹھیک پہلی ہی تاریخ کو در توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے جھک جانے، توبہ کرنے اور اپنی سابقہ زندگی سے معافی طلب کرنے کی بات ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں کس قدر توبہ کا، استغفار کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان الرشید کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ محسن بھائی، یہ امر طے شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اپنا رخت سفر باندھنا ہوگا، پہلے تیاری کرنا ہوگی، ٹکٹ خریدنا ہوگی، ہوٹل بکنگ کرنا ہوگی، وہاں پر کھانے کا انتظام و احترام کرنا ہوگا اس کو۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ سفر کر رہا ہے تو وہاں کا وہ ہوٹل بک نہیں کرتا، ٹکٹ بک نہیں کرتا، یا زر مبادلہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا، یا کھانا نہیں رکھتا، اس کو نالائق سمجھا جائے گا۔ ٹھیک، انسان اپنی مٹھی کے اندر ریت بھرے اور اس کو ریت بھر کر اس کو اس طرح پکڑتا ہے تو ریت کے ذرات جتنی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کا وہ وقت ہے جو اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ پاک کو فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آپ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھ محمد کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ دیکھیے ذرا سوچئے تو صحیح کہ انسان کیسا انسان ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع نہیں کرتا، جس کا دل گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کی، یاد رکھیے گا میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار حدیث پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے ہوئے میں نے آج سے غالباً 32 سال پہلے یہ حدیث پاک سنی تھی۔ بابا کریم فرماتے ہیں، ویسے یہ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے نا اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اللہ میری اس سے رونے کی توفیق چھین لیتا ہے۔
بابا کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے توبہ کے وقت تو پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو. ہمیں چاہیے ہم ہر وقت توبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کریں, ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے رہیں. وہ اتنی کریم ذات ہے. اگر کوئی یا صنم کہنے والا پجاری ہو اور اس کی زبان سے غلطی سے یا سمد نکل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اب یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا. مالک یہ تو ایک بت کی پوجا کر رہا تھا, رب نے فرمایا دیکھو تم نے کیا سنا نہیں, اس نے مجھے یا سمد کہہ کر پکارا ہے. اللہ اکبر. وہ اتنا مائل با کرم ہے, وہ تو اس کی تو رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر انسان اس کی طرف رجوع کرے. وہ تو مائل با کرم, اقبال نے میں نے پہلے بیرز کیا نا, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو کوئی آئے تو صحیح نا اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے. اور بہترین توبہ کا وقت ہے, انسان کو چاہیے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھے. ویسے تو سارا دن ہی توبہ کرتا رہے تو اس میں حرج نہیں, لیکن وہ تہجد کے وقت اٹھے, اللہ کی بارگاہ کے اندر 2 رکعتیں نماز ادا کرے اور اپنے سر کو, اپنی جبین کو خاک زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے مالک میں نے انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے افضل ترین حصہ اس کا سر ہے. جب انسان اپنا سر سجدے کے اندر رکھتا ہے, اپنے سر کو خاک پہ رکھ کر بندہ کہتا ہے مالک میں نے اپنی سب سے اعلیٰ ترین جبین تیری بارگاہ میں جھکا دی, اب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت اعلیٰ. جب انسان اپنی جبین کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکاتا ہے, میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان توبۃ نصوحہ کرے, انسان پکی توبہ کرے. یہ نہیں کہ ادھر سے توبہ کیا اور ادھر جا کے پھر اسی افعال کو سر انجام دینا شروع ہو گئے. پکی توبہ کی یہی نشانی ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے, ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے جس سے وہ جو توبہ کرنے سے پہلے فعل سر انجام دے رہا تھا. اب توبہ کرنے کے بعد انسان ان کے قریب نہیں جاتا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اللہ کی رحمت اس کو ایسے گھیرے میں لیتی ہے کہ اب انسان ان تمام افعال سے باز آ جاتا ہے. علامہ محمد ابو بکر صاحب, آج کے پروگرام کو, عنوان کو آپ چند جملوں میں کیسے کنکلوڈ کریں گے, سم اپ کیسے کریں گے, پیغام ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہوگا؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں, اللہ اور کسی کی نیکی کو, کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں. گناہ میں بندے کو نارمل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر سپوز گناہ ہو گیا ہے تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے, چونکہ مایوسی اسپرچل سوسائڈ ہے, اپنے آپ کو مطلب اندر سے مار لینے والا کا کام ہے. اور پھر مایوس نہیں ہونا تو توبہ کرنی ہے, لیکن توبہ کو بھی فارمیلٹی نہیں, کمرشلزم نہیں بنانا. توبہ حقیقی ہونی چاہیے, ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دائمی مستقل مزاجی کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیزن ہے ماہ شعبان المعظم. اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے عزت کی بحالی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے, پھر صرف قبول نہیں کرتا, رب تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو چھپاتا نہیں, مٹاتا نہیں, بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا. کیا کہنے اس کی رحمت. اور پھر اس سے زیادہ انسان اس حکمت کو سمجھے کہ ٹو مچ لکی پرسن. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, کہ رب تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو جو سبحان اللہ, اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس آج کے جو ہمارا خوبصورت جو سلسلہ ہے, اس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی آسانیاں اور اپنی طرف رجوع کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. دیکھیں مسلم دو چار جملے نوید جلانی صاحب. توبہ ایک ایسا دروازہ ہے, توبہ کرنے سے پہلے جس بندے کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی, اب توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا ہے. ایسے انعام و کرام کی اس کے اوپر اللہ بارش فرماتا ہے. جو شخص توبہ کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی توبہ کرے, انانیت کے, غرور کے لبادے کو اتار کر خالصتاً اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر توبہ کر لے گا. اور یہ سیزن ہے اس وقت توبہ کا, یہ موقع ہے توبہ کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو, ہم کو اور تمام ناظرین کو سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق. الہی آمین, الہی آمین. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. میں سب سے پہلے بہت شکر گزار اپنے معزز اسکالرس کا, محترم علامہ محمد ابو بکر صدیق الحضری صاحب, آپ کا شکریہ. آپ تشریف لائے اور بڑی قیمتی گفتگو آپ نے ہمیں عنایت کی اور ناظرین تک پہنچی. جناب ڈاکٹر سید نوید جیلانی, اللہ کریم آپ کے علم میں, فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بھی برکتیں. جس طرح
जनाब मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब और डॉक्टर सैयद नवीद जिलानी साहब ने इरशाद किया कि ये सीज़न है, मौसम है मग़फ़िरत का, बख्शिश का, तौबा का, अल्लाह की बारगाह से उसकी रहमत तलब करने का। और देखिए हम सारे निस्बतों वाले लोग हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादे की निस्बत की भी हया करते हैं, हुज़ूर के असहाब की निस्बत की और अहलुल्लाह की भी कामिल निस्बतों की हया करने वाले हम सारे फ़कीर हैं। मैंने जिस तरह इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज शबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी की इब्तिदा हुई है और पहली रात ही देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब यानी मौला कायनात की इज़्ज़त वाली बेटी जिनका नाम भी सैयदा ज़ैनब है, ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत, वो खातून जो अपने बाप के लिए भी ज़ीनत है। क्या इज़्ज़त, शान और रिफ़त होगी उस पाक बीबी की। उनकी विलादत से महीना शुरू हो रहा है। इसी में चंद दिन बाद हज़रत इमाम अली मकाम का यौम विलादत, हज़रत अब्बास बिन अली का यौम विलादत, शहज़ादा कासिम का यौम विलादत है। विलादतों से भरपूर है ये सारा महीना, तो क्यों ना अहले बैत के नफूस कुदसिया के सदक़े, उनके वसीले से ही आज हम अल्लाह की बारगाह में अपना जो रहमत, जो तौबा का हाथ है वो आगे बढ़ाएं दुआ के लिए और अल्लाह की बारगाह से रहमत तलब करें। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा इस हवाले से फरमाते हैं, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। और एक बहुत बुजुर्ग हैं आले सुन्नत के तमाम मसालिक और मशारिब के लिए, जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर देखिए। वो कहते हैं, रोती है खल्क मेरी खराबी को देखकर, रोती है खल्क मेरी खराबी को देखकर, रोता हूं मैं कि हाय मेरी चश्म तर नहीं, रोता हूं मैं कि हाय मेरी चश्म तर नहीं। एक शेर हफीज जौनपुरी का देखिए, वो लिखते हैं कि मेरी खुल के सियाहकारी तो देखो, मेरी खुल के सियाहकारी तो देखो और उनकी शान सत्तारी तो देखो, और उनकी शान सत्तारी तो देखो। और आखिरिश नाजरीन हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से इख्तितामिया नशर करते हैं और फिर इजाजत तलब करते हैं। मौलाना रूम लिखते हैं, कतराए अश्क नदामत दर सुजूद, कतराए अश्क नदामत दर सुजूद, हम सिरी खून शहादत में नमूद। तर्जुमा आपकी समातों की नजर, नदामत के आंसुओं के वो कतरे जो सजदे की हालत में गुनाहगारों की आंख से टपकते हैं इतने कीमती हैं कि अल्लाह ताला की रहमत उनको शहीदों के खून के बराबर वजन करती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, तौबा का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से हमें मांगने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।